बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हम तीनों मफरूर इस वक्त बैठे हैं लंदन में, लंदन के भी मलका के महल के बिल्कुल करीब। और मुझे नहीं पता कि ये इनकी रसाई कितनी है मलका तक, क्योंकि जब से इन पर तेज़ाबी हमला हुआ था, तेज़ाबी टोटे तो हमने सुने थे, लेकिन ये यहाँ आए थे, यहाँ भी ये महफूज नहीं रहे और अगले घर तक तेज़ाब लेकर आ गए थे। उसके बाद खैर इनकी सिक्योरिटी तो हमने देखी है, यहाँ बड़ी टाइट है। और लंदन में हम तीनों इकट्ठे थे, तीनों मफरूर, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो बातचीत हम खुद आपस में कर रहे हैं ये आपको भी सुनवाएं। तो शहजाद अकबर साहब, जो पहला मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि आपने पिछले दिनों एक खबर दी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर से बहुत इम्प्रेस हैं और कहते हैं कि वो तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। अब आपने ये खबर तो दे दी, बाकी लोग तो इस पर तजिए से भी डरते हैं क्योंकि आजकल बंदे चुके जाते हैं। हाल ही में एक सहाफ़ी लाहौर से, उनका नाम लगारी साहब है, उनको उठा लिया गया बेचारों को क्योंकि उन्होंने एक खबर दे दी थी। और अब आपका ये जो खबर है इस पर तो लोग तजिया करते भी परेशान हैं। इसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताइए कि ये क्या है मामला। अच्छा गिल साहब, मैं वैसे ना आप दोनों से कम शरारती हूँ, लेकिन मैंने ये खबर बड़ी पॉजिटिवली दी थी। पॉजिटिवली इसलिए दी थी कि जो देखिए आर्मी चीफ साहब जो हैं अखलाकियात का भी दर्स देते हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 180 से ज़्यादा सीटें ली उनको फासिक करार देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो ये एक मीटिंग का जिक्र था जो पहले बेसिकली मरीम नवाज़ बाकी सब से अलग होकर इस्लामाबाद गई हुई थी। वहाँ से अपनी एक मुलाजमा के साथ वो पिंडी गई, उनका रिपोर्टेडली वहाँ उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद फिर मुलाकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब उस मुलाकात के अंदर जो है जनरल साहब ने बाकायदा तौर पर नून लीग वालों को लेक्चर दिया है कि आप लोगों के पास इतना बड़ा एसेट है और आपको पता ही नहीं है, आप उसको अंडररेट करते हैं। वो खातून जो है अपने आप को कैरी कैसे करती है आपको ये देखना चाहिए, आप तो सारे डिफीट हुए हुए नज़र आते हैं। तो वो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की, तो मुझ तक बात इन्हीं के उस मीटिंग के कुछ लोगों के तवसत से पहुँची कि भाई हमें तो आज पता चला है कि चीफ साहब जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं मरीम की शख्सियत से, अपने आप को कैरी करने से, बातचीत करने से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी चीज़ों से। तो मैंने तो इसको पॉजिटिवली ख़बर को दिया था, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने तज्जिया किया वो खैर काफ़ी आगे बात निकल गई। लेकिन ये जो है कि एक तरफ तो हम लोग बड़े नापसंद हैं, हमें फासिक और फसाद फिल अर्द कहते हैं, लेकिन मरीम साहिबा जैसी शख्सियत और मुल्क को उसको रोल मॉडल करार देने के ऊपर उनकी बड़ी वो फोकस है। और आप तो जानते ही हैं जनाब, इस वक्त जब मरीम बीबी की कोई भी चीज़ आती है, वैसे तो ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर है माशाल्लाह, लेकिन बाकायदा ISPR और DGM जो है वो ख़ुद फ़ोन करके कहते हैं कि भाई कितों चलाना है, की करना है, की नहीं करना है। तो खैर बहरहाल अच्छा ये बताइए, इसी का एक सानवी सवाल, फिर मैं उनकी तरफ भी चलता हूँ। ऐसा क्यों है मरीम नवाज़ साहबा, सबको ये तो पता ही है जो हालात हैं, आवाम जितनी इनके ख़िलाफ़ है, इन सारे हालात में भी फिर ये कैसे मुमकिन है कि अकेली मरीम नवाज़ साहबा कॉन्फिडेंटली कैरी कर रही, बाकी सबको क्या हुआ है, या मरीम नवाज़ साहबा को कुछ हुआ है बाकियों को नहीं हुआ, ये क्या मामला है? सर वो पंजाबी की एक मिसाल है, तुम पंजाबी भी करते हो ना कि मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलता। तो मरीम साहिबा तो देखें नवाज शरीफ की बड़ी लाडली हैं, अब माशाल्लाह चीफ साहब की भी वो पसंदीदा हैं। तो जब इंसान के पीछे इतने बड़े लोग हों तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना। मैंने तुहानू को पूछे ना था, सिर्फ जो मर्जी करे साढ़े कॉन्फिडेंस आना ही नहीं। तो जो ये तो आपके इर्द गिर्द आपके मानने वाले चाहने वाले जो हैं, फिर आवाम को तो आप ज़बरदस्ती भी अपना बना सकते हैं ना। अगर देखिए अगर बड़े लोग आपके साथ हों तो छोटे लोगों को तुम मार के सीधा कर लेते हो। तो मेरा ख्याल है इस वजह से उनके अंदर पर्सनैलिटी जो है oozes out of मरीम, I think is the right expression। चलें फिर अब गोरियों को बैठे ना, मैं थोड़ी अंग्रेजी मार दी इस तो पहले के काम अगे ਵਧੇ ਊਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। अच्छा साबिर साहब, एक बड़ी खबर बॉम्बशेल स्टोरी एक सहाफ़ी ने दी है, नाम मैं नहीं लेता क्योंकि सहाफ़ी को ख़तरे में न डाल दें। उन्होंने स्टोरी ये दी है कि नए इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है और उन्होंने कहा है कि उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी कुर्बानी दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को करप्शन पे फारिग किया जाएगा और नया इलेक्शन आ रहा है। उसके साथ साथ बता दूं कि एक फेडरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी से सवाल पूछ लिया है कि 4 अरब 20 करोड़ के जो फंड्स हैं वो आपको दिए गए थे वो किधर है। उसके साथ शर्जील मेमन और कायम अली शाह के नैब के केसेस, और उसके साथ मेरे पास एक कहानी है, स्टोरी है जो मैंने आज के व्लॉग में की थी। वो स्टोरी ये है कि अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बुला के ये कहा जाएगा कि देखें इमरान खान को तो हमने लेना नहीं, वो तो ख़त्म हो गया काम,
عمران خان کی ہم نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, عوام نہیں چھوڑتی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, جیسے یہ پہلے کرتی ہوتی ہے ملٹری, ہر 4 سال بعد اپنی غلطی مان کے پھر دوسرے کو کہتی ہے اب آپ کو چانس. ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, فوج ساری تو ظاہر ہے, نیچے جو جوان کھڑا بیچارہ بارڈر پہ, جب بھی ہم ملٹری کی بات کرتے ہیں تو ملٹری لیڈرشپ, تو لیڈرشپ میں بھی 4-5 لوگ, باقی سارے بیچارے جو اب بہاول کا کور کمانڈر بیٹھا ہو تو زیادہ سے زیادہ بہاول نگر میں پولیس والے چھتر پولا کرا سکتا, اور تو اس نے تو نہیں کر رہا نا کچھ کام. تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان سارے ماحول میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, واقعی نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو جو پہلے بات کی ہے نا, جو میٹنگ ہوئی تھی مریم صاحبہ کی اور آرمی چیف کی, اس میں یہ تھا کہ جب یہ ٹرمپ والا معاملہ ہو گیا, الیکشن جیت گئے ادھر امریکہ میں, تو ایک دفعہ تو سارے بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرف, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ والے معاملے میں یا امریکہ کے ساتھ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ براہ راست نہیں آنا چاہتی, ٹھیک ہے نا, ان کے کسی سوال کا جواب یا کوئی نہیں کرنا, اور غزہ پہ بھی نہیں بولے, وہ ان کے ساتھ نہیں, براہ راست وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ آئیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اب کر نہیں رہی. پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی نئی ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے, اس کو وہ نہیں کر رہی, مزاحمت نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا. وہ جو بھی کر رہے ہیں عمران خان, ریلیز عمران خان, تو اس میں صرف مسلم لیگ, تو ایک ہی جماعت بچتی تھی نا, وہ تھی مسلم لیگ نواز. اور پھر جو پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ تو یہی ہے نا کہ 3 سال سے 5 سال ہو گئی, اور 5 سال سے آگے پھر ایک اور ایکسٹینشن 10 سال, اور الٹیمیٹلی جو نیکسس ہے وہ یہی ہے کہ ان کو لایا جائے. تو اس وقت پھر یہ تھا کہ مریم صاحبہ گئیں کہ جناب, اور وہ میٹنگ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم مل کر آپ پولیٹیکل نیریٹو بنائیں, ہم اس کو آگے میڈیا میں, پھر ہمارا کام ہے میڈیا کو مینیج کرنا. تو وہ اس کے اگینسٹ ایک, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا فوری طور پہ جاوید لطیف صاحب آ گئے, طلال چودھری آ گئے, رانا ثناء اللہ آ گئے, خواجہ آصف صاحب آ گئے, یہ سارے پھر انہوں نے کیا, اور جو رچرڈ گرینل کو جواب دے رہے تھے سارے کے سارے. تو یہ تھا معاملہ. پھر یہ کہ اگلا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم کو پرائم منسٹر بنانا ہے, ٹھیک ہے نا, اگلا پروجیکٹ یہ ہے. اچھا جی ہاں, یہ سیریس پروجیکٹ ہے. ہاں سیریس پروجیکٹ ہے نا. تو اگلا ہے کہ مریم کو پرائم منسٹر بنانا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ 3 سال سے 5 سال ہوا ہے. اور آپ اگر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کو اتنی آسانی سے یہ الیکشن مل جائے گا, تو یہ ایک خوش فہمی ہے, کیونکہ اگر یہ سارا کچھ معمول کے مطابق ہوتا تو یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم نہ ہوتی. 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جوڈیشری, ایک نئی پی سی او جوڈیشری قائم نہ کی جاتی, اور اس کے بعد پھر 3 سے 5 سال نہ ہوتے, کیونکہ یہ آخری سال تھا, اور نومبر میں جنرل صاحب نے ریٹائر ہونا تھا, اور اب یہ چلے گئے ہیں 27 تک, اور الیکشن جو ہے وہ بنتا ہے 28 میں. تو الیکشن 27 میں ایک اور ایکسٹینشن ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو آپس کی باتیں ہیں, پیپر کی باتیں بتا رہا ہوں, پریکٹیکل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. تو ایک ایکسٹینشن ملے گی, 28 میں پھر الیکشن ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, 28 میں پھر آگے چل سو چل. تو یہ جو بھی میں نے کہا کہ الیکشن ہو رہا ہے, یہ آپ کو 28 میں نظر آ رہا ہے؟ اچھا, اب یہ تو ہے نا, میں نے آپ کو پیپر ورک بتایا ہے, اب آ جائیں اب گراؤنڈ ریئلٹی پہ. اس کے درمیان پھر یہ آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ, ڈیموکریٹس فارغ ہو گئے, جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ڈیموکریٹس فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ سارے وہ ادھر ہی لگے ہوئے تھے, کیملا پہ ہی لگے تھے. تو اب یہ درمیان میں جو افتاد آن پڑی ہے نا, اس نے آ کے سارا اسکرپٹ خراب کر دی ہے, ٹھیک ہے جی. اب جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے, 2 بھی نہیں ہے, کہ وہ سیدھا سیدھا جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کا جو لکھا ہوا اسکرپٹ ہے وہ پھاڑیں, اور پھاڑ کے پھینک دیں, زمینی حقائق کو سمجھیں, اور یہ جو سچویشن تبدیل ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی اگلا نیا اسکرپٹ لکھیں, اس کے مطابق الیکشن کروائیں. اور ان کو نظر آ رہا ہے, یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اب ہم
اس کو لنگر آن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور اس لیے اب آنے والے دنوں میں وہ جو ملاقات ہے وہ بھی ساری فارغ ہو جائے گی، میرا نہیں خیال. اب وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسی لیے دبایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں، اگر پیپلز پارٹی کو دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے اس وقت، کہ وہ امریکن لائن کو ٹو کریں گے یا پھر ادھر سے ادھر والی لائن کو، ہماری پنڈی والی لائن کو ٹو کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ادھر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو تو اچھا یہ شہزاد اکبر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو پاکستانی جوڈیشری ہے اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے ساری. جب نظریہ ضرورت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ جنرل یحییٰ خان کا زمانہ ہو یا ضیاء الحق کا زمانہ ہو یا ایوب خان کا زمانہ ہو، شاید آپ دونوں بہتر بتا سکیں، اس طریقے سے جوڈیشری کو تو کنٹرول کیا جاتا تھا، مرضی کے ججز لائے جاتے تھے، لیکن جوڈیشری کی جو تھی نا تیا پانچا نہیں ہلا دیا جاتا تھا پورے سٹرکچر کا. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا سٹرکچرل چینج شروع میں پاکستان بنتے ہوئے کیا گیا ہوگا لیکن اس کے بعد نہیں ہوا. اب تو سپریم کورٹ ہی نہیں بنا دی گئی ہے، حیت ہی چینج، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر سے 2-3 عدالتیں نکال دی ہیں، ہائی کورٹس بدل دی ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، پٹواری بنا دی ہیں ججز معذرت کے ساتھ، تحصیلدار بنا دی ہیں، اٹھا کے ایک طرف سے دوسری طرف پھینک دو. اس کا کیا نقصان ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہیں؟ کوئی جج کھڑا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی خبر آ رہی تھی کہ جسٹس منصور صاحب، جسٹس عائشہ، جسٹس عطیہ اللہ، جسٹس منیب، انہوں نے خط لکھا ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کچھ ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر تو کچھ ہونا بہت مشکل ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی، وہ دراصل حقیقی آزادی کس سے ہے؟ حقیقی آزادی اس سے ہے جو پہلے تو چلیں ایک اس بات کو سمجھ لیجئے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ملٹری آتی تھی ان کو سپورٹ مل جاتی تھی، وہ دراصل کہاں سے آتی تھی؟ وہ سپورٹ آتی تھی کہ بیسیکلی ایک ہائبرڈ موڈ میں جاتے تھے، پھر بھی کچھ کہتے ہیں نا بھرم رکھ لیا جاتا تھا کہ یہ آئین ہے. کوئی انہوں نے کام کرانا بھی ہوتا تھا کسی جج سے تو جج تو راضی کر لیتے تھے، لیکن 6 وکیل بٹھا کے کہتے تھے کوئی آپ کوئی اس کی توجیہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاجک بنا دیں، کوئی پریسیڈنٹ لیں. اب آ گیا ہے جو نظام دین کے ہاتھ میں، نظام ہی بیسیکلی بلیوز ان فورس، پاور. ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، پاور ڈاکٹرائن چل رہا ہے نا جی، پاور بروٹ پاور، ہاں جی، بروٹ فورس. یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یوز کرتے ہیں اپنے اس کے ٹرمز کے اندر، بروٹ فورس. تو یہ جو اس وقت آپ 26ویں آئینی ترمیم دیکھ رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم بیسیکلی از دا بروٹ فورس آف دا اسٹیٹ. اینڈ اسٹیٹ جو ہے نا پاکستان میں، ریاست جو ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ چیف جسٹس ہے، نہ اسپیکر ہوتا ہے، نہ چیئرمین سینٹ ہوتا ہے. ریاست پاکستان میں ہے جی چیف آف آرمی اسٹاف، فوج بھی نہیں ہے، اور ایک بندہ جی، ایک بندہ. دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں اس کے نیچے کور کمانڈر میں 20-25 جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں وہ اچھے انسان بھی ہوں گے، بڑے صحیح سوچ رکھنے والے بھی ہوں گے، لیکن وہ چیلنج نہیں کر سکتے چیف آف آرمی اسٹاف کو. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. تو اب وہ جو چونکہ اب وہ ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا چلایا ہوا نظام ہی نظام ہے، اور اس نظام کی راہ میں جو بھی آئے گا اس کو ملیامیٹ کر دیا جائے گا. لیکن اس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ پرابلم وہ ہے جو اب میں مثال دینے لگا ہوں. ہمارے جناب اپوزیشن کے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے 3 دن پہلے اور کسی میڈیا پہ نہیں چلائی گئی ان کی یہ پریس کانفرنس، سوشل میڈیا پہ چلی، جس پہ انہوں نے کہا کہ آج اگر بلوچستان میں رہنے والا بلوچ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دے، اور اگر وہ اعلان یہ کرے تو میرے پاس بطور ایک وفاق کے لیڈر ہونے کے، یا ایک مطلب چاروں صوبوں میں ان کی جماعت بھی موجود ہے، میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں ان کو قائل کر سکوں کہ وہ اپنا یہ مطالبہ نہ کریں. یہ وہ بات کیوں کر رہا ہے؟ اسی بات کے پیرائے میں اگر آپ دیکھیے تو عمران خان صاحب کے 2 خط جو آپ نے دیکھیے، عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ آپ نہیں، جو اس وقت جس ڈگر پر آپ چل پڑے ہیں، مخاطب تو آرمی چیف ہے نا، کہ جس ڈگر پر آپ چل چکے ہیں اس سے ملک کی سالمیت خطرے میں آ گئی ہے. کیونکہ اس سے اب آپ جو ہے نا، یہ جو ملک جڑا ہوا ہے بہت ساری چیزوں سے، وہ جس ایک آئین کے دھاگے سے بھی جڑا ہوا تھا اس کو بھی آپ نے پامال کر دیا، ایک لحاظ کا دھاگا تھا وہ بھی پامال کر دیا. آپ مجھے بتائیں، ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، میں جب اس ملک میں آیا 16 اپریل کو میں نے پاکستان چھوڑا 2022 کو، میں جب آیا تو مجھے لوگوں نے یہاں کہا کہ جی آپ بچوں کو بھی یہاں بلا لیجئے، بیوی بچے. تو میں ان کو یہاں بتاتا تھا، یہاں مجھے جو ہوم آفس والے بھی تھے یا باقی دوسرے وکلا بھی کہتے تھے، تو میں کہتا تھا نہیں، ہمارے معاشرے میں عورتوں اور بچوں کو اور خاندان جو ہے محفوظ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ نظام دیکھا پاکستان میں، نہ کوئی عورت محفوظ ہے، نہ کوئی خاندان محفوظ ہے، نہ چادر چار دیواری کا تحفظ ہے،
ہم نے ماؤں کو جناب ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا، بہنوں کو، بیٹیوں کو. تو اس کے بعد جب آپ نے ایک اس ملک کا ایک فائبر تھا وہ سوشل فائبر بھی ختم کر دیا، کانسٹیٹیوشنل لیگل فائبر بھی ختم، ہر چیز ختم ہو چکی ہے. تو اب اس چیز کے اندر دیکھیے، اب اگر 2-4 جج رہ بھی گئے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں. سسٹم ری ہال ہونے کی ضرورت ہے اور نظام دین کو واپس اس کے نظام جو اصل میں اس کا کردار ہے اس میں جگڑنے کی ضرورت ہے. اب یہ کام صرف عوام کر سکتی ہے سر. یہ بات جو ہے نا، یہ اب نہ کوئی ٹرمپ کرے گا، نہ گرینل نے کرنی ہے، نہ کسی اور نے کرنی ہے. یہ عوام اور اس کو جو لیڈ کرے گا، اور عوام کو اس وقت لیڈ تو صرف عمران خان ہی کرتا ہے. ان کی طاقت اسی وقت تک ہے جب تک انہوں نے عمران خان کو جھگڑا ہوا ہے. کیونکہ عوام جو ہے یا تو عوام اس کو چھڑائے گی یا وہ باہر آ کے عوام کو آزاد کرے گا. یہ وہ والا سسٹم ہو گیا ہے. فرعون سے جو ہے نا موسیٰ اور اس کی جو قوم ہے وہی کچھ آپس میں کرے گی، اور ہم تو اس میں ساتھ ہی دے سکتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا فلائٹ کی طرف جانا ہے تو ٹائم کم ہے، اس لیے ایک منٹ میں آپ دونوں نے جواب دینا ہے، لمبا وقت ہے نہیں. عمران خان صاحب نے پہلے ایک خط لکھا آرمی چیف کو، اس کا جواب اس طریقے سے ایک غیر منطقی قسم کا اور کوئی سیریس جواب نہیں دیا گیا. اب انہوں نے دوسرا کھلا خط لکھ دیا ہے. آرمی چیف تو اس پہ جو کریں گے، جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے جس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، بہت اچھے بھی، برے بھی، ہر طرح کے لوگ ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں خطوط کا کوئی وہاں پر اثر ہوگا، گفت و شنید ہوگی، یا کم از کم دل و دماغ کے اندر سوچ ہوگی؟ ایک مختصر جواب دیجیے. پہلے خط کا بھی اثر ہوا ہے، پہلے خط کا اچھا خاصا اثر ہوا ہے. پہلے خط کے فوراً بعد اگلے دن ہی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ رہے ہیں، نہ اس میں 9 مئی ہے، نہ اس میں انتشاری ہے، نہ اس میں فسادی ہے، نہ فاسق ٹولہ ہے، نہ فسادی جماعت ہے، نہ مخصوص سیاسی جماعت ہے، اور نہ ہی وہ آپ کا ہے کوئی حوالہ دیا گیا اسلامی. تو اثر یہ نہ کہیں. دوسرا، یہ تو میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو کریں جی، مذاق میں ڈال دیں. تو خط پہنچا بھی ہے، خط پڑھا بھی ہے، خط کا اثر بھی ہوا ہے، ورنہ تو اتنا کچھ نہ کروایا جاتا. ایک بات. دوسری بات ہے جو دوسرا خط ہے وہ بھی، اب پہلے خط میں کہا گیا 26 نومبر کا ذکر نہیں ہے، دوسرے خط میں 26 نومبر کا ذکر بھی آ گیا، اور دوسرے خط میں پھر 9 مئی بھی آ گیا. وہ سارا کچھ دوسرے خط میں خواتین کا ذکر بھی آ گیا. اور پھر اصل میں عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان ریکارڈ پہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں، یہ تاریخ کے ریکارڈ میں لا رہے ہیں. وہ خط رپورٹ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہو رہا ہے، وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، انٹرنیٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے، اور ٹھیک نشانے پر جا کے وہ لگ رہا ہے. وہ ایک چارج شیٹ ہے عمران خان دے رہے ہیں، جی ہاں، چارج شیٹ ہے اور وہ لکھی جا رہی ہے، اس پہ کسی وقت اثر ہو جائے گا. سر آپ کا مختصر جواب. مختصر ترین بتاؤں گا کہ اس وقت جو فوج یا اس کی کور کمانڈرز ہیں نا، ان کا عالم جو ہے اس خط کے اوپر کوفے والوں کے مانند ہے کہ دل تو ان کا عمران خان کے ساتھ ہے، بات وہ سچی کر رہا ہے، لیکن ان کے ہاتھ اور زبان جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں دیتے. جس دن وہ اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے، کوفے والے سے آگے بڑھیں گے، تو کچھ بات ہوگی. دل اور زبان اصل میں تو جو اس وقت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس لیے بھی برا لگتا ہے. مجھے تو آخری بات کر دیتا ہوں، ہم میں سے کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے فوجی افسران سنتے ہیں ان کا تجزیہ، تو ان کو جناب فوری طور پر ڈاؤن کیا جائے کس طریقے سے. تو دل ان لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ابھی وہ زبان اور ہاتھ سے آزاد نہیں ہوئے. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. اور یہ ہر فیلڈ میں، یہ ججز میں بھی ہے، جوڈیشری میں بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو، تو اس لیے مایوسی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی نشست اگلے لندن کے وزٹ پر ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.